अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है डेंटिस्ट्री और उसके मुख्तलिफ शोबाजात पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी अपने मौजूद मेहमान से पूछेंगे कि एक अच्छे डेंटल सर्जन का इंतखाब किस तरह से किया जाता है। आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर महरीन फातिमा, सीनियर कंसल्टेंट जनरल डेंटल सर्जन, फातिमा डेंटल केयर क्लिनिक्स कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। डॉक्टर साहबा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि डेंटिस्ट्री का ये जो शोबा है ये है क्या? जी, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपने फोरम पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं डेंटिस्ट्री के हवाले से लोगों को अवेयर करूं, जो कि बहुत ही कम है हमारे यहाँ इस तरह की अवेयरनेस का। तो आपका जो सवाल है कि स्पेशलिटी है और क्या है और डेंटिस्ट्री क्या है। डेंटिस्ट्री बेसिकली दांतों के अमराज से मुतालिक जो भी मसाइल आप समझ लें जो होते हैं लोगों को, वो सारी डेंटिस्ट्री कवर करती है। अब अगर हमारे दांत में दर्द होता है या हमारे साथ कोई भी रिलेटेड टू द माउथ, जैसे अल्सर हो गया, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो बेसिकली जा रहे होते हैं मेडिकल के स्पेशलिस्ट के पास, जबकि इस काम के लिए डेंटिस्ट होते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत समझना ज़रूरी है कि डेंटिस्ट जो है वो क्या क्या बीमारियों को ट्रीट कर सकता है। तो इस हवाले से मैं इसके ऊपर ही आज थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी डिटेल से कि हमें किस तरह से अच्छे डेंटिस्ट का इंतखाब करना चाहिए, अच्छे डेंटिस्ट में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए कि जिसको हम देख के उनके पास जाया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये पूछना चाहूँगा कि किसी भी क्लिनिकल सेटअप में हाइजीन का अच्छा होना किस कदर ज़रूरी है? जी बिल्कुल, उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक ज़िंदगी के लिए सांस लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप गलत जगह पे चले गए किसी डेंटिस्ट या इवन किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी और उसने अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं की हुई है, तो फिर आप समझ लें कि बस आपका खात्मा करीब है। क्योंकि बहुत सारे हेपेटाइटिस सी के पेशेंट वहीं से ही जो है वो पैदा हो रहे होते हैं। मैं ये लफ्ज़ पैदा हो रहे होते हैं यूँ कहती हूँ कि लोगों को पता नहीं होता कि वो जा रहे हैं और उस अपने साथ क्या क्या बीमारियां लेकर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मुल्तान के अंदर ये वाक़या हुआ है कि एड्स के पेशेंट जो थे वो डायग्नोस हुए हैं डायलिसिस में। वहाँ पे एक इन्फेक्टेड पेशेंट आ गया था, उसकी वजह से कोई वहाँ पे पूरा स्टाफ, पूरे पेशेंट जो वहाँ पे डायलिसिस पे थे उन सबको एड्स हो गया। तो ये हमारे यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है कि स्टेरिलाइजेशन किस हद तक ज़रूरी है, उसके SOPs क्या होने चाहिए। और आप अगर यानी कि कोई भी ऐसे पेशेंट किसी क्लिनिक पर जाता है तो उसको उस क्लिनिक के अंदर कौन से सवाल करने चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम आज यही गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अब जो ज़्यादातर हम जिस मसले मसाइल के लिए जैसे जाते हैं, बुखार है, नज़ला है, खांसी है, ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर होता है, उसके मग्गे के अंदर जो है वो एक थर्मामीटर रखा होता है। जी ऐसे ही। वो निकालता है और वो सबको बारी बारी वही लगा रहा होता है। तो आप ये सोचने की बात है कि भाई एक ही थर्मामीटर से आप कितने पेशेंट्स कर रहे हैं और वो सब डिफरेंट, उसको जो है वो मसले मसाइल होते हैं और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना। और वो यही समझते हैं कि, बल्कि मैं जब बहुत छोटी सी थी, मैं अभी इसका जिक्र करना चाहूँगी कि मैं जब एक दफ़ा गई हूँ किसी मसले से, तो डॉक्टर साहब ने वही थर्मामीटर निकाल के मेरे मुंह में डालने की कोशिश की। तो मैंने डॉक्टर साहब को रोक दिया, मैंने कहा मैं ये गंदा थर्मामीटर नहीं लगाऊंगी। अच्छा। तो कहने का मकसद ये कि एक उस पर फिर मैंने सवाल किया कि ये तो आपने इससे पहले कितने लोगों को मुंह में लगाया, ये आप क्यों लगा रहे हैं ऐसे? कह लेंगे नहीं, इसके अंदर हमने वो डाली हुई है, स्प्रिट डाली हुई है और वो बस वो स्टेरिलाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा। ना, हाँ, स्प्रिट डाली हुई है अंदर, उसको निकालते हैं, वो लगाते हैं दूसरे को। तो बेसिकली ये आप देखें ना कि मेंटल लेवल एक डॉक्टर का भी जो है वो स्टेरिलाइजेशन के हवाले से इतना ज़्यादा वो स्पेसिफिक नहीं है। अब क्योंकि ज़ाहिर है अवेयरनेस आ गई है हर चीज़ की, पता होना चाहिए कि जब आप किसी क्लिनिक पे जा रहे हैं तो वहाँ का SOP क्या है।
اب اگر ڈینٹل کلینک پہ جا رہے ہیں, آپ کا چیک اپ ہے, تو وہ جو ٹول ہیں جس سے وہ آپ کو چیک اپ کر رہا ہے وہ کس اس پاؤچ میں ہے. پاؤچز ہوتے ہیں اسپیشلائزڈ, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرلائز پاؤچز. اسٹرلائز پاؤچز ہوتے ہیں, مرر ہوتا ہے سارا, اس میں جو ہے وہ جو ڈینٹل لائٹ ہوتی ہے ایون اس کے اوپر بھی ایک کور ہوتا ہے. ڈینٹل چیئر کے اوپر بھی ایک بالکل ہی انویزیبل سی پالیتھین ہوتی ہے. تو وہ سب دیکھیں گے ایس او پی میں آ جاتا ہے. تو کسی بھی کلینک پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں چیک کرنا آپ کا اپنا فرض ہے, کیونکہ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا. پھر آپ سوال کیا کریں ڈینٹسٹ سے کہ بھئی آپ کا اسٹرلائزیشن یونٹ کدھر ہے, میں دیکھنا چاہوں گا. میں کیونکہ اپنی کلینک کے اندر یہ چیز خود بتاتی ہوں پیشنٹ کو کہ آپ میرا دیکھیں آ کے کہ ہم کس طرح سے اسٹرلائزیشن کرتے ہیں. تو ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا کہ بوائلر رکھ دیتے ہیں لوگ, وہ اسٹرلائزیشن کا ٹائپ کا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے وہ. تو ہم خود بتاتے ہیں کہ اسٹیم انڈر پریشر جو اسٹرلائزیشن کے جو اپلائنسز ہوتے ہیں اس کو چیک کریں خود کہ بھئی وہ رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں رکھے ہیں. اگر رکھے ہیں تو وہ فنکشنل ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کوشچن کریں ڈینٹسٹ سے کہ آپ کیسے اپنی اسٹرلائزیشن کرتے ہیں. یہ چیز ہم نہیں کرتے. اسی طرح ہم کسی بھی کلینک پہ جاتے ہیں تو ڈینٹسٹ کو چیک کریں کہ یہ پی ایم ڈی سی سے ویریفائڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کا اپنا سرٹیفکیٹ عموماً جو آتھینٹک ہوتے ہیں ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ اس نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنا پی ایم ڈی سی نمبر بتائے گی, یا اس کے اسسٹنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا پی ایم ڈی سی نمبر ہے, اور آپ چیک کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے کویک بہت اچھی سیٹ اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ دھوکا کھاتے ہیں کہ یہ بڑا اوتھینٹک ڈاکٹر ہے کیونکہ اس نے بہت مہنگے مہنگے ٹول رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہوتا کویک ہے. تو اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے نا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس میں ہم نے جس کلینک پہ بھی ہم جاتے ہیں اس کی اسٹرلائزیشن چیک کریں, پھر اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر سے کنورزیشن ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اب جیسے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ آپ بات کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ آپ سے کتنا کنسرن ہے, وہ آپ کے بارے میں کتنا سیریس ہے, کہ آپ کی کمپلین کو وہ کتنا غور سے سن رہا ہے. اس کے بعد سب سے دی بیسٹ میں بتاؤں ڈینٹسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو سنے. جو سننے والا ڈینٹسٹ ہوتا ہے وہ بیسٹ ڈینٹسٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ سن رہا ہے. اور بہت زیادہ ہمارے یہاں یہ کامن ٹرینڈ ہے, آپ دیکھ لیں کسی بھی ڈینٹل کلینک میں آپ جائیں, ڈینٹسٹ بالکل بھی نہیں سنتے. ویری سوری, وہ صرف پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, اس کے بعد وہ ٹھوکا ٹھاکی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کنورزیشن, کاؤنسلنگ سیشن یہ بالکل اگنور کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اگر ڈینٹسٹ آپ سے کنورزیشن کر رہا ہے, آپ کی بات سن رہا ہے, آپ کے پرابلم کو پرائیورٹائز کر رہا ہے, تو وہ ایک بیسٹ ڈینٹسٹ ہے. اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, آپ کس کمپلین سے جا رہے ہیں کہ آپ کے دانت میں درد ہے, آپ کی کیویٹی ہوئی ہوئی ہے, تو کیویٹی کے لیے پھر جنرل ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کام. لیکن اگر آپ کے منہ میں کوئی ایسا لمپ ہوا ہے یا کوئی ایسی پیتھولوجیکل چینجز آئی ہوئی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کس کو دکھائیں, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں, وہ پھر آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے. اسی طرح اب جو بھی ڈینٹل کلینک ہوتی ہے, جب آپ وہاں آتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کس کس اسپیشلٹی پہ کام ہو رہا ہے. تو ساری اسپیشلٹی کور ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جی بس ملیریا کا علاج آتا ہے آپ کو اور اس کے بعد ٹائیفائڈ ہو گیا ہے تو پہلے تو میں ملیریا کو اس میں کنورٹ کروں گا, پھر میں ملیریا کا علاج کروں گا. ایسے والے ڈاکٹروں سے بچ کے رہیے. ایسے ہی تو یہاں پہ یہ سوچ, مطلب اب میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ میری پڑوسن نے کہا ہے وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, اس نے میرا بڑا اچھا کام کیا ہے, اس طرح سے تو ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ یہ دیکھیے کہ کسی پڑھے لکھے یا جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں اس کام کے لیے, آن لائن آج کل کنسلٹیشن, ویڈیو کاؤنسلنگ بہت زیادہ فورمز بن گئے. اب جیسے میں اولا ڈاک ہے اور مرہم ہے اور بہت سارے ملٹیپل یہاں پہ فورمز ہیں جس پہ جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے. صحیح. تو یہ جو آن لائن فورم ہے اس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمارے لیے ڈینٹسٹ کے حوالے سے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے.
اور جو آن لائن کنسلٹیشن اور سیکنڈ اوپینین لیا جا رہا ہوتا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے، کیونکہ ہم اگر کہیں کسی کلینک پہ جا رہے ہیں، وہ ہم سے اگر 1 لاکھ روپیز یا مور دین لاکھ روپیز چارج کر رہا ہے اگر، تو کیا وہ جسٹیفائڈ بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس کام کے لیے بھی آپ کو سیکنڈ اوپینین لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے؟ تو سیکنڈ اوپینین بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ آن لائن ہی کیوں نہ لیں۔ آن لائن ہمارے فورمز ہیں، میں بھی آن لائن کافی کنسلٹیشن آج کل کر رہی ہوں، میرے پاس ایسے بہت سارے کالیں آتی ہیں جو لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈینٹسٹ نے 2 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ بتا دیا ہے، ہم تو صرف ان کو کہے تھے کہ مائیں منہ میں درد ہے اور وہ کیویٹی تھی، اس نے کہا کیپنگ بھی چڑھے گی اور جناب امپلانٹ بھی ہوگا اور آپ کی فلانا بھی ہوگا، اس نے پورا ایسٹیمیٹ بنا کے 2 لاکھ روپے کا دے دیا۔ اب وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں اتنے لاکھ دے بھی دوں اگر تو کیا میرا کام صحیح ہوگا؟ صحیح۔ تو اس کام کے لیے آپ کو پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ جسٹیفائڈ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہت ضروری۔ بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ نہیں کریں، جو کہ ہمارے یہاں بہت کیا جاتا ہے، وہ ڈینٹسٹ ہے اور وہ تب کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری فلانا تھی نا، ان کو بھی اتنا ہی چارج کیا تھا تو وہ ہم سے بھی کریں تو وہ اچھے ہی ہوں گے۔ یہ مارک اپ نہیں ہے، مارک اپ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ اوپینین لیجئے، جو آپ کو پرابلم ہے آپ اس کو بتائیے اور وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس مسئلے کا حل اور کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کی اکنامیکل بجٹ کے اندر۔ صحیح بات، کیونکہ بہت سارے لوگ 2 لاکھ روپے افورڈ نہیں کر سکتے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے؟ وہ چاہیں گے کہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہمارے کم پیسے بھی لگیں، تو اس کام کے لیے ہی آن لائن ویڈیو کاؤنسلنگ فورمز ہیں، اس کو ضرور استعمال کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کامن متس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ چونکہ مختلف میڈیکل کے شعبہ جات میں جو ہے وہ متس پائی جاتی ہیں، تو ڈینٹسٹری کے حوالے سے کون کون سی ایسی کامن مت ہے کہ جن سے آپ جو ہے وہ نبرد آزما ہوتی ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ یہاں توہم پرستی ہے، میں کہوں گی مت کے حوالے سے، یعنی کہ توہمات کہ دانتوں کے حوالے سے اتنے توہم میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم دانت اگر نکلوا دیں گے تو ہماری آئی سائٹ ویک ہو جائے گی، سب سے کامن مت ہے۔ اس کے بعد اگر اسکیلنگ کروائیں یعنی کہ دانتوں کی صفائی کے بعد جی میرے دانتوں میں بہت زیادہ ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے اور میرے دانت بہت لوز ہوتے جا رہے ہیں، کمزور پڑ گئے، یہ بہت کامن مت ہے جس سے ہمیں لڑنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا کامن مت عقل داڑھ کے حوالے سے ہے کہ جی عقل داڑھ ہماری جو ہے وہ مطلب کب آئے گی اور نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی، اور اس میں جو ہے وہ جو مطلب کامن سب سے زیادہ مت ہے کہ عقل داڑھ جو ہے وہ نکلوانے سے ہمارا جو جو ہے وہ اس کی الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی ہے یا اس سے ہمیں اس طرف سے ہم سے مسئلہ ہو رہا ہے کھانے کی۔ تو یہ متس جو ہیں اس سے میں ہم لوگ بہت فائٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں مت ہیں کہ جی ہم نے اگر فلنگ کرائی تھی، ہمارے ایک دانت میں پرابلم تھی، ہم نے فلنگ کرائی، ہمیں دوسرے دانت میں بھی پرابلم ہو گئی، اس میں بھی ہمارے جو ہے کیڑا لگ گیا۔ یہ فلنگ کرانے کے بعد کیوں کیڑا لگ رہا ہے؟ اور آج کل جو سب سے بڑی مت ہے وہ مت ہوگی وہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ ہم کرتے ہیں، ہم جب نہیں کرتے تھے تو ہمارے دانت صحیح تھے، ہم ٹوتھ پیسٹ جب سے یوز کر رہے ہیں نا اس کے اندر کوئی چیز ملی ہے جس سے ہمارے دانت جلدی خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی کامن متس ہیں اور ہنسی بھی آتی ہے کہ بالکل ایسے آتے ہیں تو اب ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اسکیلنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو واقعاً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جناب اسکیلنگ اگر کروائیں تو دانت گھستے بہت زیادہ ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ مت اصل میں اس کے پیچھے ایک میں کہوں گی کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، اس مت کے پیچھے ایک ایکسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیچارے جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے وہ غلط جگہ پہ جاتے ہیں، بیسیکلی وہاں پہ وہ جو گھسنے والی مشین ہوتی ہے نا اس سے وہ گھسوا کے بیچارے آ جاتے ہیں کہ اور وہ دکھا دیتا ہے اس کے دانت صاف ہو گئے آپ کے، وہ بیسیکلی دانت گھس دیتے ہیں۔ دانت گھسنے سے پھر وہ سینسیٹیو بھی ہو جاتے ہیں اور ویک بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ گھسنے والی مشین جو ہے نا نہیں استعمال کروانی ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں اسکیلر ہوتے ہیں اسکیلر سے کروائیے۔ اسکیلر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ وائبریٹ جو کرتی ہے نا چیز اس سے دانت کلین کروائیں، جو گھومنے والی مشین ہے اس سے دانت صاف نہ کروائیں کیونکہ وہ آپ کے دانتوں کی پالش کو گھس دیتی ہے۔ انیمل جب گھس جاتا ہے تو سینسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے،
ایسا ہی. تو اس طرح سے بھی مطلب ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بیچارے, کیونکہ وہ پان وغیرہ چھالیاں لوگ زیادہ تر کھاتے ہیں, ان کی بہت زیادہ اسٹیننگ ہو جاتی ہے. وہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ڈینٹسٹ کہتا ہے اچھا اس کو سفید کرنا ہے, تو وہ پورا گھس دیتا ہے انیمل کو اس کا, اور وہ وہاں پہ خوش ہو جاتا ہے اس وقت کہ میرا وہ صاف ہو گیا, حالانکہ وہ بیسیکلی اس کے انیمل کو ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نارملی جو ہے ڈینٹل سرجن سے برش کا صحیح استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ برش کا صحیح استعمال کس طرح سے کیا جائے؟ اچھا, برش کا صحیح استعمال جب آپ برش کو صحیح چوز کریں گے تو تب پاسبل ہے. اچھا. ہاں, برش کون سا چوز کرنا چاہیے وہ ہر شخص کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے بچے ہیں اس کے لیے برش جو ہیں وہ ہم سافٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مرد حضرات ہیں اور وہ پان اور چھالیاں کھاتے ہیں اس کے لیے ہم الگ برش ریکمینڈ کرتے ہیں. اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے مسوڑوں کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کا برش سجیسٹ کرتے ہیں. تو برش پہلے تو آپ نا صحیح سجیسٹ کریں, اس کے بعد پھر اس کو کرنا کیسے ہے. اچھا, اب یہ بہت آسان کر دیا گیا ہے. اب آج کل موٹر والے برش مل رہے ہیں, وہ آپ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں, بس وہ آپ نے رکھنا ہے اور پھیرنا ہے, آپ کی کلیننگ ہو گئی. لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بہرحال اس کی خاص ٹیکنیک یہی ہوتی ہے کہ وہ سرکولر موومنٹ میں آپ کریں, اس طرح سے نہ کریں جیسے پریشر ڈال کے فورسفلی ہم اپنے دانتوں کو جیسے جوتا پالش کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے دانتوں کو نہ صاف کریں. تو اس طریقے سے دانت کی جو پالش ہوتی ہے وہ گھس جاتی ہے اور وہ اور پینفل ہو جاتا ہے. تو برش کا صحیح انتخاب اور برش کرنا کیسے وہ مشین نے تو ہمیں آسان کر دیا ہے, لیکن اگر خود کرنا ہے تو پھر آپ جوتے کی طرح نہ کریں پالش, اس کو آپ سرکولر موومنٹ میں کریں, جینٹلی کریں, اس طرح کریں کہ آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو, آپ کے دانت کی پالش گھسیں. صحیح. اور جو وہ ایریاز ہوتے ہیں اندر کے جو زبان کے ساتھ ہیں اور تالو کے ساتھ ہیں ان کو خاص طور سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے صاف کریں. یعنی تقریباً 60 سیکنڈ لگتے ہیں اگر پراپر طریقے سے برش کریں. تو 60 سیکنڈ جو ہے اس میں آپ نے برش کو ہر جگہ پہ اس کو ایکسیس کر کے اور اس کو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو بچے عموماً کینڈیز یا میٹھی چیزوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں, تو کئی بچے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بہت جلد ہی ان کے جو دانت ہیں وہ یا تو بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر اس پہ ایک کالے رنگ کی یا گرے کلر کی تہ جم جاتی ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے, اور یہ آج کل کا سوال ہر ماں باپ کا ہے. یعنی کہ میرے پاس اس کی بہت کالز آتی ہیں کہ ہمارے بچے کے ایج ہے 3 to 4 ایئرس کے بہت زیادہ بچے, کیونکہ ان کے اس وقت دانت نکل نہیں رہے ہوتے, وہ دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں 5 سال کے بعد. اب وہ 5 سال سے پہلے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو میٹھا کھلا کے پیرنٹس نے جو ہے نا وہ دانت خراب کر دیے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھا رہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو فیڈر کے اندر چینی نہ ڈال کے دیں, روح افزا وغیرہ بند کر دیں, چاکلیٹس کا استعمال, سویٹس کا جو استعمال یعنی کہ اس کی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں میں وہ کرتی ہے, میٹر کرتی ہے. تو وہ دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے چیک رکھنا ہے بچوں کی کہ وہ اگر آپ دے رہے میٹھا اس کو تو کم دیں, اور صفائی اس کی رات میں ضرور کریں, اور 2 گھنٹے سونے سے پہلے کھانا پینا اس کا بند کر دیں. یہ راتوں کو فیڈر لگانا, اور جس طرح سے جو پیرنٹس ان کو شربت میٹھے بنا کے دودھ راتوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اس سے دانت برباد ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا عجیب سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا, کیا اتنے مطلب ہر بیماری کی ویکسینیشن اب بن گئی ہے, کیا کوئی ڈینٹل کیریز کی بھی کوئی ویکسینیشن ہے؟ تو اس پر مجھے ہنسی آتی ہے کہ بس مطلب کچھ کرنا نہ پڑے آپ کو محنت, اور آپ کی کوئی ویکسین لگائیں جس سے آپ کیڑے نہ لگیں دانت. دیکھیں سہل پسندی جو ہے وہ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے ایک پیشنٹ سے مجھے آج بھی یاد ہے, تو انہوں نے کہا یار میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ تکلیف سے اتنا نہیں مریں گے جتنا آسانی سے مریں گے. یہ آسانی جو ہے نا ہم لوگوں کو بہت مشکل میں ڈال دیتی ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو خود عادت ڈالیں برش کرنے کی. آج کل بچوں کے بہت اچھے برش بڑے ڈفرینٹ سے آئے ہوئے ہیں,
کارٹون کریکٹر کے بھی آئے ہیں. جی اور وہی جی. بات میں کہوں گی مشین والے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے بھی آ رہے ہیں. اچھا. ہاں وہ چھوٹے بچوں کے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں, بہت نرم برسلس ہوتے ہیں اس کے, وہ بچوں کو وہ کھیل ہی کھیل میں کر بھی لیتے ہیں اور وہ پراپر طریقے سے کلین بھی کر دیتا ہے. اوکے. تو وہ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور صفائی کا خیال رکھیں. بس ہائیجین جتنی اچھی بچے کی اورل ہوگی اتنی ہی اس کو اورل پرابلمس کم ہوں گی. اب میرے پاس رات کو ایک فون آیا کہ جی میرے بچے نے کھانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کو اتنی کیوٹی ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا. ڈینٹسٹ کے پاس گیا, وہ ڈینٹسٹ کے قابو میں نہیں ہے بچہ, اس نے فلنگ ہی نہیں کروائی. اب کیا ہے اس کا اتنا منہ سوج گیا ہے, اب اس کو اینٹی بایوٹک کے اوپر رکھا گیا ہے. لیکن کیا یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. اس کا پرماننٹ سولوشن ڈینٹسٹ کے پاس ہے, اس کو لے کے جائیں بچے کو. اور میں پھر کہوں گی بچوں کے حوالے سے ایسے ڈینٹسٹ کے پاس جائیے جو بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوں, ان کا انوائرمنٹ کلینک کا بچوں کے حساب سے اڈیپٹیبل ہو. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سفید بالوں والا بڈھا ڈینٹسٹ ہے یا وہ بس صحیح علاج کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. بچوں کا علاج وہ اس کے اندر ڈیفینیشن جو آپ نے بات پہلے کی تھی نا کہ گڈ ڈینٹسٹ, بچوں کے حساب سے گڈ ڈینٹسٹ وہ ہے جو ان سے کمیونیکیٹ کرے اور جو ان کو کنٹرول کر کے اس پہ پروسیجر کر سکے. بالکل. نہ کہ ان کو فوبیا کا شکار کر دیں. تو لوگ کیا ہوئے بچپن کے ٹراما کو نہیں بھولتے. بچے کے ساتھ اگر غلط ڈینٹسٹ کا ٹکراؤ ہو گیا تو وہ جو ٹراما ہے اس کو فار لائف رہے گا. وہ کبھی نہیں جائے گا ڈینٹسٹ کے پاس, وہ اپنا کسی بھی اور میڈیسن والے کے پاس جائے گا, وہ دوا لے گا اور کھا لے گا, اور وہ پھر وہ کہے گا میں بڑھاپے میں 50 سال کا جب ہوگا نا پھر وہ سارے دانت نکلوانے جائے گا, ایک ہی بار جائے گا پھر. تو بچوں کے حساب سے میں یہ بہت آپ کے پروگرام کے توسل سے اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گی کہ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے بال سفید ہیں یا اس کا کلینک بہت ہائی فائی ہے, وہ دیکھیں کہ وہ بچوں سے کتنا فرینڈلی ہے. بالکل. اور بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اس کا کیسا ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. تو بچوں کے ساتھ یہ بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے ایشو کہ اگر ڈینٹسٹ اچھا نہ ہو. میں تو اپنے جیسے میرے پاس آتے تھے بچے تو میں ان سے باتوں میں ان سے اتنی باتیں کرتے تھے, میسمرائز ہو جاتے تھے, ہیپناٹائز ہو جاتے تھے وہ, اور وہ منہ بھی کھول لیتے تھے اور وہ انجیکشن بھی لگوا لیتے تھے اور ان کا کام بھی ہو جاتا تھا. ساری بات ڈیلنگ کی ہے. تو ڈیلنگ دیکھیں کہ بچے کو ڈیل کیسے کر رہا ہے اگر تو یہ. لیکن آپ کو پہلے خود اس ڈینٹسٹ کے پاس جا کے انوائرمنٹ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ انوائرمنٹ اس کا کیسا ہے. یہ بہت ضروری ہے, اس کو تو بالکل کمپرومائز نہ کریں. بالکل ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ اس وقت ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں تو میں چاہوں گا کچھ سوالات ایسے جو آپ کی نجی زندگی سے متعلق ہوں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. آپ نے مجھے 25 سال پیچھے لے گئے آپ, کیونکہ جب میرا ایڈمیشن بقائی کے اندر ہوا ہے تو میرا اس زمانے میں ہم لوگوں کا مطلب پورے کراچی میں ہمارا 2nd بیچ تھا. اس سے پہلے جام شروع میں جو لیاقت ہے وہاں پہ ڈینٹسٹری ہوا تھی. کراچی کے اندر فرسٹ ٹائم 1991 میں ہم بقائی صاحب نے یہ ڈینٹسٹری کا جو ہے فرسٹ کالج کھولا تھا. اس میں پھر ہمارا 2nd بیچ تھا 1992 کا. تو اس میں ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہاں کا, اس میں نے MBBS میں بھی کلیئر کر لیا تھا اور میں نے BDS کا بھی کلیئر کر لیا تھا. تو میں بڑی کنفیوز ہو گئی تھی کہ مجھے کون سا لینا چاہیے. پھر ہمارے جو ہیں وہ فیملی ڈاکٹر ہیں, فیملی ڈاکٹر تھے, ان کا نام میں ضرور ہوں گی, نقوی صاحب تھے, ڈاکٹر نقوی تھے. وہ بہت مطلب اس زمانے کے بہت ہی ریناؤنڈ ڈاکٹر تھے اور وہ ہمارے فیملی فزیشین تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں گی نا تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ڈینٹسٹری چوز کریں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈینٹسٹری لڑکیوں کے حساب سے بہت کمپیٹیبل ہے, ان دا سینس کہ وہ شادی کے بعد بھی اس کو جاری رکھ سکتی اور ہر طرح سے ان کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کلینک بھی کھول سکتی ہیں اور اپنے گھر کے اندر ہی کوئی بھی آپ اس میں پریکٹس اپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اور آپ کو بچے بھی آپ اپنے گرو کر سکتی ہیں, اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کر سکتی ہیں, اپنی کیریئر لائف کو بھی لے کے چل سکتی ہیں. تو دی بیسٹ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بیسٹ یہی ہوگا کہ تم ڈینٹسٹری چوز کرو. تو بس وہ ان کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے پھر اس کا انتخاب کیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ
زندگی میں یقیناً اساتذہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جی. تو آپ کے کچھ ایسے اساتذہ اور خاص الخاص کوئی ایک ایسے استاد کہ جن کا آپ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل. میں اب بیچارے کو اللہ جنت نصیب کرے. آمین. ڈاکٹر زہیر صدیقی ہمارے بقائے کے پیریڈونٹل کے ڈپارٹمنٹ کے تھے، اور ان سے جتنا ہم نے سیکھا ہے تو میں ان کو آج تک نہیں بھلا سکی، اور جو انہوں نے سکھایا ہمیں وہ ہمیں آج تک یاد ہے. اور وہ اتنے ہمبل، اتنے نائس، اور اتنے مطلب میں سمجھتی ہوں ایسا دوسرا ٹیچر میں نے نہیں دیکھا اس کے بعد سے. اتنے ہمبل، اتنے نائس، سبمسو تھے، اور جتنی دفعہ کوسچن کرو وہ کبھی تھکتے نہیں تھے. تو وہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کروٹ جنت نصیب کرے، اور ان کے اعلیٰ درجات ہوں. یہ بڑے اثرات ہوتے ہیں ہمارے استادوں کے ہمارے اوپر. ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام آخر میں کہ جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. ناظرین کو یہی پیغام دوں گی کہ ڈینٹسٹ کے پاس جب جاتے ہیں تو جو میں نے ابھی آج ساری گفتگو کی ہے اس کو آپ دوبارہ سے غور سے سنیے. اس میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی کہ کیسے اچھا ڈینٹسٹ جو ہے وہ چوز کیا جائے اور کس سے ٹریٹمنٹ کروائی جائے. ڈینٹسٹ وہی اچھا ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، جو آپ کو وہ مشورہ دے جو آپ کے بھی بینیفٹ میں ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا اسٹیمیٹ بنا کے روبوٹک طریقے سے وہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پرابلم پھر بھی اکثر وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو سنسیئرٹی لیول جو ہے وہ ضرور چیک کریں. اگر کوئی سنسیئر اچھا ڈینٹسٹ ہو اس کے پاس جائیے، ٹھیک ہے، جو آپ کے فائدے کی بات کرے، وہ اپنے فائدے کو نہیں، وہ آپ کو بھی فائدہ دے. تو اس حوالے سے بس یہ یاد رکھیے کہ جو اچھا ڈینٹسٹ ہے پھر آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اچھا مل بھی جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں پیسے دے رہے ہیں، آپ اتنے کم کر لیں، آپ اتنے کم کر لیں. بھائی اس نے بھی تو ظاہر ہے کہ چلانی ہے نا کلینک. تو اس حوالے سے میں کہتی ہوں کہ سب کا جائز حق جو ہے وہ دینا چاہیے. اب وہ فیس کی صورت میں ہو یا مشورے کی صورت میں ہو، تو سنسیئرٹی لیول آپ بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور ڈینٹسٹ بھی ایسا چوز کریں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، آپ بھی اس کے ساتھ سنسیئر ہو. صحیح. اور یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ، ہم لوگ، میں آپ کو بتاؤں میری 25 سال کی وہ ہے پریکٹس ہے، اس میں سے 50% پیشنٹ آ کے وہاں یہ کہتے تھے ہم آپ کو کس بات کی فیس دیں، ہم آپ کو کس بات کی فیس دیں. مطلب آپ اگر کوئی مشورہ کسی کو دے رہے تو وہ فری میں کیوں دے رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے، آپ اس کا حق سمجھ کے اس کو جو بھی آپ کی ہے اس کی جو فیس ہے وہ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس نے بھی بھائی اپنا خرچہ چلانا ہوتا ہے. تو یہ نہیں سمجھے کہ بس وہ ایک فرشتہ ہے، وہ آپ کو فرشتے کی طرح سے مشورہ دے رہا ہے. آپ اس کو خیال رکھیں، وہ آپ کا خیال رکھیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو. جی ہاں ناظرین، یہ تھیں ڈاکٹر مہرین فاطمہ، سینئر کنسلٹنٹ جنرل ڈینٹل سرجن، فاطمہ ڈینٹل کیئر کلینکس کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.